इस एपिसोड के आगाज में तेमुगे के पास उमर कबीले के बहुत सारे सिपाही मौजूद थे। तेमुगे कहता है, कई वालों ने तुमसे तुम्हारा सरदार छीन लिया है और अब उन्होंने सोना भी चोरी कर लिया जो तुम्हारे कबीले को अमीर बना सकता था। क्या हम कई वालों से हिसाब लेंगे? सब सिपाही कहते हैं, हाँ, अतरुल मौत का हकदार है, हम अपने सरदार का इंतकाम लेंगे। इसी दौरान तुर्गुत, इलबिलगे और सिपाही छुपकर ये सब देख रहे थे। तुर्गुत आहिस्ता से कहता है, ये सब मंगोलों की बाकियात हैं, लेकिन सिरमा खातून का इन सब से क्या ताल्लुक है? इलबिलगे कहती है, अगर वो भी अपने भाई के नक्शे कदम पर चल पड़ी है तो वो भी इसकी कीमत चुकाएगी। दूसरी तरफ आरिक बूका भी बरकी खान के इलाके में पहुंच चुका था। इतने में एक बुर्का पोश शख्स उसके पास पहुंचता है। ये क्या था जो बरकी खान का सबसे खास आदमी था, लेकिन असल में मंगोलों का जासूस था। फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। क्यात कहता है, अतरुल बरकी खान से मिलने आया है, तुमने पूरे रास्ते में उसका पीछा किया है आरिक बूका, बताओ क्या हुआ था? आरिक बूका कहता है, अतरुल तुम्हारे बारे में जानता है, लेकिन डरो मत, वो तुम्हारा नाम नहीं जानता। अब एहतियाती तदाबीर लेना तुम्हारा काम है। क्यात कहता है, क्या तुमने वो सोना हासिल कर लिया है जो हमने अतरुल की तरफ भेजा था? आरिक बूका कहता है, हाँ, हमने सारा सोना हासिल कर लिया है और तुरमताई मारा गया है। क्यात कहता है, तो बरकी खान का एलची मारा गया और सोना भी चोरी हो गया। ये बरकी खान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बरकी खान इस इत्तेहाद को बहुत संजीदा ले रहा था। अगर अभी भी उसने अतरुल पर एतमाद किया तो फिर एक ही चारा बचता है और वो है अतरुल और बरकी खान की मौत। आरिक बूका कहता है, मैं खुद यहाँ अतरुल को मारने आया हूँ, तुम बरकी खान को संभाल लो, यही काफी है। यह सुनकर क्यात वापस चला जाता है। दूसरी तरफ तुर्गुत और उसके साथी निकलकर बाहर आ जाते हैं। तुर्गुत कहता है, उमर कबीले के सिपाहियों, हथियार फेंक दो और खुद को हमारे हवाले कर दो। ये आदमी मंगोल हैं और आप जानते हो कि मंगोलों के साथ काम करने वाले का अंजाम क्या होता है। फिर इलबिलगे कहती है, अपने सरदार की तरह गद्दार बनकर मत मरो। ये सुनकर कुछ सिपाही तेमुगे को छोड़कर इलबिलगे की तरफ आ जाते हैं। फिर तेमुगे कहता है, क्या तुम लोग इस औरत की बात सुनोगे जिसने तुम्हारे कबीले को धोखा दिया, या फिर अपने सरदार का इंतकाम लोगे? ये सुनकर वो हमला कर देते हैं। इसके बाद बरकी खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। बरकी खान अपने खेमे में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वो खड़ा हो जाता है और दोबारा अपनी टोपी वगैरह पहन लेता है। इतने में क्यात इजाजत लेकर अंदर दाखिल होता है। बरकी खान कहता है, तुम कहाँ थे क्यात? शिकार साल में सिर्फ एक मरतबा होता है, तुमको इसे लुत्फअंदोज होना चाहिए। क्यात कहता है, रियासत के मामलात मेरे खान, जिस आदमी ने रियासत के लिए खुद को वक्फ कर दिया हो वो कभी भी सुकून से नहीं बैठ सकता। बरकी खान कहता है, हमारी रियासत के लिए तुम एक सूरज की तरह हो क्यात। क्यात कहता है, शुक्रिया मेरे खान, मैं यहाँ आपको उस खबर से आगाह करने आया हूँ जो अभी अभी एनातोलिया से मुझे मिली है। आपने जो मदद अतरुल साहब को भेजी थी वो हलाकू खान के आदमियों ने जब्त कर ली है। ये सुनकर बरकी खान गुस्से में कहता है, कैसे हुआ ये? क्यात कहता है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन लाजमी अतरुल ने ये मामला खराब किए हैं, इसलिए वो यहाँ आया है। उसने हमारी साख तबाह कर दी है मेरे खान। तुरमताई के बारे में भी कोई खबर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका अंजाम भी ऐसा ही ना हो। बरकी खान कहता है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इस दफा कोई गड़बड़ हुई है। क्यात कहता है, इस सब के बाद मैं शक में पड़ गया हूँ मेरे खान, लेकिन मैं नहीं जानता कि आपको कैसे बताऊं। बरकी खान कहता है, बताओ क्यात, तुम जानते हो कि मैं तुम पर एतबार करता हूँ, तुम मुझे हर चीज बता सकते हो। क्यात कहता है, एनातोलिया के तुर्कों के साथ ये इत्तेहाद खत्म हो जाना चाहिए मेरे खान। वो सिर्फ अपनी जानें बचाने की खातिर ये इत्तेहाद चाहते हैं, हत्ता कि वो लोग सोने की हिफाजत भी ना कर सके जो आपने भेजा था। हलाकू खान की फौज के सामने ये कैसे लड़ेंगे? ये लोग हमें दलदल में लेकर जाना चाहते हैं मेरे खान। ये सुनकर बरकी खान सोच में पड़ जाता है। इसी दौरान बाहर अतरुल साहब और उनके साथी आ जाते हैं। एक आदमी अंदर आकर कहता है, अतरुल साहब आ गए हैं मेरे खान। बरकी खान गुस्से में कहता है, मेरे मुलाजमों को अंदर लाओ और अतरुल साहब को भी अंदर लाओ। ये सुनकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद अतरुल साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, मैं आदिल और शानदार बरकी खान को सलाम पेश करता हूँ। बरकी खान हल्का सा सर हिलाता है। फिर अतरुल साहब कहते हैं, सूरज हमेशा आपकी रियासत पर चमकता रहे। जालिमों के खिलाफ इस इत्तेहाद को पक्का करने के लिए मैं खुद यहाँ आया हूँ। बरकी खान कहता है, एनातोलिया की क्या सूरत हाल है अतरुल साहब? अतरुल साहब कहते हैं, एनातोलिया एक बड़ी जंग के इंतजार में है। तमाम कबीले हलाकू खान की फौज के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हमने मंगोलों को घेर लिया है। बरकी खान कहता है, लेकिन मुझे तो एनातोलिया से कुछ और ही खबरें मिली हैं। हलाकू खान के आदमियों ने वो सोना जब्त कर लिया है जो मैंने भेजा था। अतरुल साहब कहते हैं, मेरे आदमी सोना वसूल करने के लिए गए थे और हम पहले से आगाह थे कि हलाकू खान के आदमी जाल बिछाने वाले हैं और हमने एहतियाती तदाबीर ले ली थी। ये सुनकर क्यात कहता है, लेकिन हमें तो इसके बरक्स खबर मिली है कि सारा सोना दुश्मन के पास चला गया है। तो बरकी खान कहता है, सोने का मामला एक उलझन बन गया है और मेरे एलची तुरमताई की क्या खबर है?
अतरू साहब कहते हैं, मैं तुरमताई से मिला था, लेकिन हलाकू खान के आदमियों ने हमारे लिए जाल बिछाया था। बदकिस्मती से तुरमताई फौत हो गया है। ये सुनकर हलाकू खान गुस्से में कहता है, तो फिर आपकी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की अतरू साहब? अतरू साहब कहते हैं, मैं आपको यहाँ हकीकत बताने आया हूँ। मुझे पता चला है कि इन सारे वाकयात के पीछे एक काला बादल है। हमें लाजमी उस काले बादल को बेनकाब करना होगा। बरकी खान कहता है, सोने की हिफाजत करना और एलची को सही सलामत वापस भेजना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुम इसमें नाकाम हो गए। अब बात करने के लिए क्या बचा है? और ये काला बादल क्या है? अब मैं ये इत्तेहाद कैसे कायम रख सकूंगा? अतरू साहब कहते हैं, इन वाकयात के पीछे लोग भी यही चाहते हैं कि ये इत्तेहाद खत्म हो जाए। मैं खुद यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि इस मामले पर बात कर सकूं जिसमें आपकी जात शामिल है। बरकी खान कहता है, तो फिर मुझे बताओ। अतरू साहब कहते हैं, ये खुसूसी बात है, मैं सिर्फ अकेले में ये आपको बता सकता हूँ। ये सुनकर क्यात कहता है, अगर आपने इनसे अकेले में माफिया मांगनी है तो इसका कोई फायदा नहीं है अतरू साहब। हम यहाँ जंग के बारे में बात करना चाहते हैं जिसके लिए हमने बहुत इंतजार किया है। अतरू साहब कहते हैं, आप बरकी खान के सबसे काबिल वजीर हो। आप मुझे उस बात को करने से क्यों रोक रहे हो जो आपके खान और रियासत के लिए बहुत जरूरी है? क्यात कहता है, मैं बेहुदा अल्फाज से खान का वक्त जाया नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर बरकी खान कहता है, खामोश हो जाओ। फिर अतरू साहब कहते हैं, अगर आप चाहें तो अभी मुझे वापस भेजकर ये इत्तेहाद खत्म करवा सकते हैं, लेकिन हम दोनों पर एक जिम्मेदारी है कि हम आलमी इस्लाम और मजलूमों को आजाद करवाएं, और इस इत्तेहाद के बगैर हम इस जिम्मेदारी में नाकाम हो जाएंगे। अब फैसला आपका है। थोड़ी देर बाद बरकी खान सोचने के बाद कहता है, हर कोई बाहर निकल जाए, मैं अतरू साहब से अकेले में बात करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ उमर कबीले के सिपाहियों और तुर्गुल के सिपाहियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। इस तरह तुर्गुत और उसके सिपाही साहब को काबू कर लेते हैं। फिर इलबिलगे तेमुगे को कहती है, तो तुम बेकारी बनकर हमारे कबीले में आए थे, हम पता लगाएंगे कि तुम क्या करना चाहते हो। तेमुगे कहता है, तुम मेरे मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकलवा सकोगे। तुर्गुल कहता है, इसको उमर कबीले लेकर चलते हैं। ये कहकर वो रवाना हो जाते हैं। इसके बाद बरकी खान के पड़ाव का मंजर सामने आता है। खेमे के बाहर क्याद काफी बेचैनी की हालत में खड़ा था। अंदर बरकी खान कहता है, मैं सुन रहा हूँ अतरू साहब, क्या मालूमात हैं? अतरू साहब कहते हैं, गद्दारी। आपके अंदर एक गद्दार है जो मालूमात हलाकू खान को भिजवाता है। बरकी खान कहता है, आप अच्छी तरह से जानते हो कि हर रियासत में गद्दार होते हैं जो रियासत को अंदर से खा रहे होते हैं अतरू साहब, लेकिन जल्द या देर से वो बेनकाब हो जाते हैं। अतरू साहब कहते हैं, लेकिन ये गद्दार आपके बहुत करीब है। ये सुनकर बरकी खान खड़ा हो जाता है और अतरू साहब के करीब आकर कहता है, आप जानते हो कि आप क्या कह रहे हो? मेरे किसी भी करीबी आदमी पर गद्दारी का इल्जाम लगाना बजाते खुद एक गद्दारी है और इसकी कोई माफी नहीं है। अतरू साहब कहते हैं, हलाकू खान तक जो मालूमात पहुंची हैं वो कोई आम मालूमात नहीं है। उस मालूमात में बहुत से अहम राज छुपे हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो गद्दार कोई आम आदमी नहीं है। बरकी खान कहता है, तो फिर मुझे उसका नाम बताओ। अतरू साहब कहते हैं, हम मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। अब मुझे बताएं कि आपका सबसे करीबी आदमी कौन है? बरकी खान कहता है, क्या? लेकिन ये मत कहना कि वो गद्दार है, क्योंकि वो इस रियासत का सबसे कीमती वजीर है। अतरू साहब कहते हैं, आप एक अक्लमंद हुक्मरान हैं। आप जानते हैं कि रियासत के मामले में एक बेटा अपने बाप को भी खंजर घोंप सकता है। बरकी खान कहता है, तारीख इस तरह की मिसालों से भरी हुई है, ये हकीकत है, लेकिन क्यात कई सालों से मेरे साथ है और आप आज एनातोलिया से आए हो और मेरे सबसे खास आदमी पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे दावा नहीं, सबूत चाहिए। अतरू साहब कहते हैं, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं गद्दार के लिए जाल बिछाऊंगा, जिसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए, फिर हर चीज वादे हो जाएगी। ये सुनकर बरकी खान दोबारा अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं उसको आजमाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर क्यात गद्दार ना निकला तो मैं तुम्हारा सर उतार दूंगा। अतरू साहब कहते हैं, मुझे कबूल है। दूसरी तरफ सिरमा और तास्कुन बे एक जगह बैठकर मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में तैयारियां कर रहे थे। इतने में कबीले का डोल बजने लगता है। इलबिलगे और तुर्गुत गद्दारों को पकड़कर कबीले में पहुंच चुके थे।
پھر تاسکن بے کہتا ہے کیا ہے یہ آدمی کون ہے اور میرے سپاہی کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ ترگٹ کہتا ہے تم سرداری سے لطف اندوز ہو رہے ہو لیکن اپنے ہی آدمیوں کو نہیں جانتے ہو، یہ غدار ہیں۔ پھر اربیرگے کہتی ہے ہر چیز اب واضح ہو جائے گی۔ پھر سدما کہتی ہے تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ یہ مت بولو کہ تم عمر قبیلے کے سردار سے بات کر رہے ہو۔ اربیرگے کہتی ہے یہ ہم اندر خیمے میں دیکھیں گے کہ کون کیا ہے سدما۔ جرگے کے تمام آدمی خیمے میں آ جائیں، اب سچ سامنے آنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اور ان میں سے چند واقعات قارئین کے نظر کہنا ضروری سمجھتا ہوں، جس کا ذکر شیخ سعدی نے بوستان میں بھی کیا ہے، جس کا خلاصہ مندرجہ ذیل ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلدی ہی ایک موقع پیدا ہو گیا اور ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھری ہوئی سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹتے ہوئے مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، کرنا بھی کیوں، میں تو آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کے مال کو کیوں جمع کروں گا بھائی؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی یہ حکایت لکھ کے 2 شعر رقم فرماتے ہیں جس واقعہ کی گویا روح ہے۔ گرتے کربتے ہستے دربار گار، بخلت مشہور غافل از بادشاہ، خلاف طریقت بود کا ولیہ، تمنا خود از خدا جر خدا۔ اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو۔ یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماسوا کی تمنا کرے۔ دوسرا واقعہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی میں شریف میں ذکر کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا عبد الغنی پھولپور کی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ محمود بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گٹری تھی اور ایک بوسیدہ پوستین تھا، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا کہ اے ایاز ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گٹری میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے، دیکھ اپنی حقیقت کو مت بھولنا، عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گٹری پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزرائے حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی، سارے ارکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چرم گوئیاں شروع ہوئی کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت کیوں بند رکھتا ہے، اور نہ ہو تو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنی چاہیے تاکہ یہ تقریب ایاز کا عذاب شاہی سے بدل دے۔ بس سب نے بامی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور ایاز گندم نواز جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر کرنے کے لیے حکم نافذ کیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی لی جائے، اور اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئی
کہ آج رات ایاز کی گلی کھل جائے گی اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکم سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گڈری اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبہ سے کھو دی کہ شاید زمین میں دفن ہو اور گدڑی دھوکہ دینے کے لیے ٹانگ رکھی ہو۔ بلاخر تلاشی لینے والے حکام تحسد و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بسیدہ کو ہجرے میں کیوں بند رکھا ہے؟ ایاز نے عرض کیا، حضور میں ہر روز اپنی سی گڈری اور پوسیدہ بوستین کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں عزت و شوکت سلطان میں شاہ محمود ہے، ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گڈری اور بسیدہ پوستین تھی۔ حاصل بے شک انسان کو اپنی اصلیت کبھی نہ بھولنی چاہیے۔ یقیناً اگر انسان اپنی اصلی حیثیت کو سامنے رکھے تو کبھی نہ پھسلے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی حقیقت جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب کہاں دنیا میں ایسی ہستیاں۔ ایک ریٹائرڈ پولیس افسر نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسجد خیر دین امرتسر میں تقریر کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا۔ 2 بجے شب مجھے اعلیٰ مقام نے طلب کیا اور میری جگہ ایک دوسرا رپورٹر بھیجا۔ میں نے جب اپنی ڈائری ختم کی تو اس میں یہ الفاظ درج کر دیے: سید عطا اللہ شاہ بخاری رات کی 11 بجے سے تقریر کر رہے ہیں، اب رات کے 2 بجے ہیں۔ ان کی تقریر سے حاضرین جلسہ تو درکنار مسجد خیر دین کے در دیوار اور اس کے گنبد اور محراب اور حوض کے پانی تک محصور ہو چکے۔ خان غلام محمد خان لونڈرخور نے سنا کہ میں نے تو نہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کو دیکھا ہوا تھا اور نہ اس کا خاص متقد تھا۔ میرا سیاسی مسلک دل سے جدا تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت ولی دروازہ کے باہر سے گزرا تو سید عطا اللہ شاہ بخاری تقریر کر رہے تھے۔ میں بڑے ضروری کام میں تھا، اس خیال سے رک گیا کہ جس مقرر کی اتنی شہرت ہے اسے 5 منٹ سن لوں۔ میری عادت یہ ہے کہ میں جلسہ میں ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتا، خود اپنے جلسہ میں بھی گھوم پھر کر دیکھتا ہوں، سنتا ہوں۔ میں 5 منٹ تک سید عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر سنتا رہا، پھر سوچا تھوڑی دیر اور سن لوں، اور ان کا سحر تھا کہ کھڑے کھڑے بیٹھ گیا، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو لیٹ گیا، اور لیٹے لیٹے ساری رات تقریر سنتا رہا، اور ایسے حواس گم ہوئے کہ اپنا کام بھی بھول گیا، یہاں تک کہ صبح کی اذان بلند ہوئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کے خاتمے کا اعلان کیا تو مجھے خیال آیا کہ اوہو ساری رات ختم ہو گئی، یہ شخص تقریر نہیں کر رہا ہے، جادو کر رہا تھا۔ ایک دفعہ سید عطا اللہ شاہ بخاری علی گڑھ کے کسی جلسہ میں تقریر کرنے تشریف لے گئے۔ کالج کے طلباء نے تقریر سننے سے انکار کر دیا، ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہو گیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے دیکھا کہ بچے برا فروختہ ہیں، کہ کوئی اور نصیحت کارگر نہیں ہوتی، تو فرمایا اچھا بیٹا، قرآن مجید کے ایک رکوع پڑھ دیتا ہوں اور جلسہ تمہارے احترام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طلباء خاموش بیٹھ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے انتہائی دلسوزی سے نیم خور آواز میں پڑھنا شروع کیا، چشم گوش اور در و دیوار چھن گئے۔ تلاوت ختم ہوئی تو فرمایا بیٹا کیا خیال ہے، اس کا ترجمہ بھی کر دوں؟ آواز آئی ضرور، ترجمہ بھی کر دیجیے۔ اب ترجمہ شروع ہوا، پھر ترجمے کے بعد تفسیر و تشریح کی سلسلہ دراز ہوتا گیا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر ختم کرنے کی طلب نے شور مچایا، طلباء نے شور مچایا، شاہ جی خدا کے لیے کچھ اور بیان کیجیے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا بیٹا کبھی پھر آؤں گا تو تقریر سناؤں گا۔ گجرات کے مشہور مقدمہ میں جب لدارام رپورٹر CID نے حقیقت حال کا انکشاف عدالت عالیہ میں کیا اور سید عطا اللہ شاہ بخاری کی رہائی ہو گئی تو لدارام سے پوچھا گیا کہ آخر تو نے سرکاری ملازم ہوتے ہوئے یہ جھوٹی شہادت دینے سے گریز کیوں کیا اور سچی شہادت سے اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالا؟ اس نے بتایا کہ میں نے سرکاری ملازمت میں
ہمیشہ جھوٹی شہادتیں دی اور اس دن بھی شاہ جی کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کے لیے تیار ہو کر آیا تھا۔ ڈائری میں رد و بدل اگرچہ اعلیٰ حکام کے حکم سے کیا تھا، لیکن اس کے بہرحال میری بھی رضامندی شامل تھی۔ ہوا یوں کہ جب میں گواہی دینے کے لیے عدالت میں آیا اور شاہ جی کو دیکھا تو سادہ شکل صورت ایک سچا انسان کھڑا ہے۔ مجھے کسی مخفی طاقت نے ٹوکا، یہ شخص اب میری جھوٹی شہادت پر پھانسی کی سزا پائے گا۔ میرا دل لرز گیا۔ میں نے دل ہی دل میں توبہ کی اور عہد کیا کہ دنیا کی ہر مصیبت برداشت کر لوں گا، لیکن اس عظیم انسان کے خلاف جھوٹی شہادت دینے کا پاپ نہیں کماؤں گا۔ تب میں نے شاہ جی کے وکیل کو علیحدگی میں سارا ماجرا بیان کیا، ساتھ ہی اپنا ارادہ بھی بدل دیا۔ لدھا رام نے ہائی کورٹ میں شہادت دی، اس کی ملازمت گئی، 3 سال قید، سخت کی سزا بھی ہوئی، لیکن سید عطا اللہ شاہ بخاری کے موزانہ رہائی کا وہ باعث بن گیا۔ اس مقدمے میں سید عطا اللہ شاہ بخاری 9 ماہ کے قریب جیل میں رہے۔ جب رہا ہو کر آئے تو تقریروں میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک طرف میں بے نوا تھا، میرے غریب ساتھی جیلوں میں مقید تھے، میری اولاد کمسن اور میرا والد ضعیف الامر تھا، دوسری طرف رنگی کی صلت چشمت تھی، خزانے اس کے، پولیس اس کی، عدالتیں اس کی، جیل خانے اس کے، سب اختیار و اقتدار اس کا تھا۔ پھر ترنم سے پڑھتے روئی بخت ملاقی ان کا، چراغ ہفتے تبکانی ان کا۔ حضرت یوسف کے زندانی ہونے کے واقعہ خود دہراتے، زلیخا کے الزام تراشیوں کا تذکرہ کرتے، قرآن مجید کی آیت شریفہ پڑھ کر لدھا رام کو انگریزوں کا گھریلو گواہ قرار دیتے، اس مقدمہ سے رہائی کو وہ اللہ کا عظیم احسان کہتے۔ آخر میں فرماتے، اے اللہ، کس نعمت کے شکرانے میں تیری خدمت میں کیا پیش کروں، کیونکہ جو نعمت سوچتا ہوں وہ سب تیرے خزانے میں موجود ہے۔ ایک دن تقریر کرتے کرتے جھولی پھیلا دی اور فرمایا، میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تیرے شکر نعمت کے لیے پیش کرتا ہوں، اور وہ میرے گناہ ہیں، میرے پاس ان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پھر یہ بیان کیا، کچھ عجز و انکسار اور وقت انگیز کے ساتھ پیش کیا۔ لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ حاصل، بے شک کچھ اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، اور ان کے نقوش پا سے رستے کے گم کردہ راہی اپنی راہ پا لیتے ہیں۔ ایسے عظیم انسانوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علماء و اکابر کی خدمت و قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابن سبات کی توبہ۔ ابن سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ جو اپنے پیشہ میں ایسا ماہر تھا کہ 20 چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا، لیکن آخر کب تک؟ ایک دن حکام نے اسے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ایک ناقابل اصلاح مجرم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانہ میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد اب اس کا ذکر ہتھ کیے کرتے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سبات کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنی قدیم پیشہ کو از سر نو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید و بند کی طویل پر صحبت زندگی نے اس کے مزاج اور کردار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا، اور آزادی کی فضا میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بتاب کر دیا۔ وہ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر پھر چل پڑا۔ ادھر ادھر پھرتے 3 پہر رات گزر گئی، لیکن اس کو کسی مقام میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کے چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بہت بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سبات پھاٹک کے پاس پہنچ کر رک گیا اور سوچنے لگا کہ اندر جانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ اس سوچ بچار میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو۔ یہ ایک وسیع احاطہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سبات اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے،
جو ہی اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹا کی طرح فوراً کھل گیا کہ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اس کو قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکیا اور بھیڑ کی کھال کی چند ٹوکریاں پڑی تھیں، ایک گوشہ میں پشینہ کے موٹے کپڑے کے چند تھا، ان بکھرے ہی پڑے ہوئے تھے۔ ابن ثبات ایسے معمولی سامان کو دیکھ کر چلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنے بڑے مکان میں کیسا گھٹیا کپڑا اور سامان رکھا ہوا ہے؟ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا، اس نے پشینہ کے تھانوں کی ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صوف کے موٹے کپڑوں کو گرا نہ لگا سکا اور ہم تو وہاں بیٹھ گیا۔ عین اس وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لیے کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت سے ابن ثبات کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا، اس کا قد دراز، کمر خمیدہ اور جسم انتہائی نحیف تھا، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر بھیڑ کی کھال کی کشادہ سادہ ٹوپی تھی۔ اس قدر نحیف و نزار ہونے کے باوجود اس شخص کے چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان و نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کے چراغ ایک طرف رکھ دیا اور انتہائی شیریں آواز میں ابن ثبات سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتا۔ دیکھو یہ چراغ روشن ہے اور تمہاری مدد کے لیے میں حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان سے ساتھ کر لیں گے۔ ابن ثبات حیرت سے نبی کی منہ کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیسے یہ انسان خود میرے ساتھ یہ کام کرنے کی رضامندی کر سکتا ہے۔ اتنی میں اس نبی نے تھانوں کو تو حصوں میں تقسیم کیا اور پھر ان کی الگ الگ دو گٹیاں بنائی۔ پھر اچانک اسے خیال ہے، اس نے ابن ثبات سے مخاطب ہو کر کہا، ہے میرے بھائی، مجھے معاف کرنا، مجھے خیال ہی نہیں کہ ایسا تھکا دینے والا کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی، میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لاتا ہوں، اسے پی کر تم تازہ دم ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نبی کمرے سے باہر نکلا اور ابن ثبات عالمی تقدیر میں کھو گیا۔ یا تک اسے کوئی خیال آیا اور اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، میں بھی کیسا احمق ہوں، میں بھی نہ سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہم پیشہ ہے۔ اتفاق سے آج ہم دونوں اس مکان میں داخل جمع ہو گئے۔ یہ گھر کا بھیتی معلوم ہوتا ہے، اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والوں سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا میں پہلے سے پہنچا ہوں تو اس سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرے ساتھی دینے پر آمادہ ہو گیا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور کہا، پیالہ ابن ثبات کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسے پی لو، یہ تمہاری بھوک اور تکان کو ختم کر دے گا۔ ابن ثبات کو فی الوقت سخت بھوک لگ رہی تھی، اس نے آنا کھانا دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑا کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشہ کے اصولوں کے مطابق تمہارا اس مال پر مطلق کوئی حق نہیں، تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستدی کا ثبوت دیا ہے اس کے پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا، چلو اب گچیاں اٹھائیں اور چلیں۔ ابن ثبات کے جواب میں اس نے مسکرایا اور پھر شفقت امیز لہجے میں کہا، میرے بھائی، تم میرے حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو، اور میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ ہے، یہ چھوٹی گٹی تم اٹھا لو اور بڑی گٹی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہے تو میں پہنچا دوں گا۔ ابن ثبات نے کہا، ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار سارے ملک میں نہیں مل سکتا، میں یہ چھوٹی گٹی اٹھا لیتا ہوں، تم بڑی گٹی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ نہیں فلباز تھا، اجنبی نے پورا زور لگا کر بڑی گٹی کمر پر لا دی، اس کی خمیدہ کمر اس کے بوجھ سے اور بھی خمیدہ ہو گئی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ابن ثبات کے آگے چل پڑا۔ لیکن ابن ثبات کو بہت عجلت تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کئی بار ٹھوکر کھا کر گیا لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا اور ہامتا ہامتا تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور وہ ایک جگہ بے اختیار گر پڑا۔ ابن ثبات نے اس پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے ایک لات رسید کی تو اٹھ کھڑا ہوا اور ابن ثبات سے معذرت کرنے لگا۔
ابن ثبات نے پھر اس کی پیٹھ پر رکھ دی اور وہ دونوں چلتے چلتے شہر سے دوری پرانے کھنجر میں جا پہنچے۔ یہاں ابن ثبات کی پناہ گاہ تھی اور وہ اپنی گٹری باہر رکھ کر کھنجر کی دیوار سے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں کھنجریاں باہر سے اندر پھینکی۔ اس وقت چاند کی روشنی میں ابن ثبات نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ اجنبی کے چہرے سے نور کی شعاعیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یک وہ ملکوتی تبسم کے ساتھ یوں گویا ہوا، میرے بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تجھے خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہیں کر سکا، بلکہ راستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اچھا میں تم سے رخصتی چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی ایک ایسی تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن ثبات کے سینے پر پیوست ہو۔ سیاہ کاری کے اس طبقے کے دل دماغ کو اجنبی کی غیر المعقول حسن سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں اور میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیسے سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیسے سلوک کیا۔ اسے سوچتے سوچتے اس کا دماغ معاف ہو گیا، ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ اس سپیدہ شہر نمودار ہوتے ہی اجنبی کی تلاش کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جس کے دل میں کسی کا خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ میں اس اجنبی کے قدموں پر سر رکھ دے۔ رات والا مکان ٹوٹنے میں سے کوئی دقت نہیں ہوئی۔ اس کے باہر کھڑے ہو گئے شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ ایسے ہی ایک مذاکرے میں وہ مان گیا اور اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ پھر 1 سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا۔ مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلام کے موضوع پر بہترین گفتگو کی اور مجلس ختم ہونے کے بعد مامون الرشید نے اس سے پوچھا، بھائی تم نے کیسے اسلام قبول کر لیا؟ جواب دیا، جی ہاں میں نے کر لیا۔ مامون الرشید نے پوچھا، اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ جب میں یہاں گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا اور میں ایک خطاط اور خوشنودیز آدمی ہوں اور میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ میں نے امتحان لینے کے لیے تو رات کے 3 مختلف نسخے لکھے جس میں نے بہت سی جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کی اور میں نے یہ نسخے لے کر کمبیا میں پہنچایا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے کی کمی بیشی کے ساتھ کتابت کی اور اس کو فروخت کیا۔ اس کو بھی نصارہ کے عبادت خانوں میں لے گیا، وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ مجھ سے وہ نسخے خرید لی۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا۔ اس کے بعد 3 نسخے عمدہ کتابوں کے ساتھ کمی بیشی کی۔ ان نسخوں کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لیے نکلا تو جس کے پاس لے کے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ جب کمی بیشی نظر آئی تو انہوں نے واپس کر دیا۔ اس واقعے سے میں نے یہ سبق سیکھ لیا، یہ قرآن مجید محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت فرمائی ہے، اس لیے میں مسلمان ہو گیا۔ قاضی یکشا بن اقسم نے اس واقعے کے روی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کے ادا کرنے کی توفیق ہوئی۔ وہاں سفیان بن عینیہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا۔ انہوں نے فرمایا، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔ یحییٰ بن اقسم نے پوچھا کہ قرآن کی کون سی آیت میں ہے؟ تو فرمایا کہ یعنی یہود و نصار کو اللہ نے تورات انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہود و نصار نے حفاظت کا فریضہ ادا نہ کیا تو یہ کتابیں منسوخ و منفر ہو کر ضائع ہو گئی، بخلاف قرآن کریم کے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی ہم ہی ہیں اس کے محافظ، اسی وجہ سے اس کی حفاظت خدا تعالیٰ نے خود فرمائی ہے۔ دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی اس کا ایک لفظ میں بھی فرق نہ آ سکا۔ حاصل یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج عہد و رسالت کو بھی تقریباً 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ تمام دینی اور اسلامی معمول میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب ممالک میں اس طرح قائم ہے۔ ہر زمانہ میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے بچے، جوان، بوڑھے، لڑکے، لڑکیاں موجود ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط لکھ پڑے۔
اس وقت بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔ سبلا پر افسوس، سبلا پر افسوس، سبلا پر افسوس۔ قابل عبرت واقعہ، سبلا بن خطاب انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے مال بخشے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سبلا، تیرا برا ہو، تھوڑا مال دیتا ہے جس کا تو شکریہ ادا کر سکے، یہ نسبت اس سے زیادہ مال کے جس کے شکریہ کی تجھ میں طاقت نہ ہو۔ دوسری بار اس نے پھر یہی کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر راضی نہیں کہ اللہ کے نبی کی مثل ہو جائے؟ بس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلیں، مگر میں پھر بھی ایسا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اگر آپ اللہ سے دعا فرمائیں اور وہ مجھ کو مال بخشے تو میں ہر حقدار کا حق ادا کروں گا۔ اس پر رسول پاک نے فرمایا، اے اللہ، سبلا کو مال عطا کر۔ ابو امامہ نے کہا کہ سبلا نے بھیڑ بکریاں لیں تو وہ کیڑوں مکوڑوں کی طرح بڑھیں اور مدینہ میں نہ سما سکیں، اور وہاں سے نکل کر مدینہ کے ایک وادی میں جا بسا۔ حتیٰ کہ ظہر و عصر کی نمازیں جماعت کے ساتھ وہ پڑھتا تھا اور باقی چھوڑ دیتا، یہ بالکل ترک کر دیتا تھا۔ پھر اس کا مال اور بڑا اور کثیر ہو گیا، حتیٰ کہ اس نے جمعہ کے سوا اب سب نمازیں ترک کر دی۔ غالباً بات جماعت سے نہ پڑھتا، مراد ہے اس کی بھیڑ بکریاں کیڑوں کی مانند بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے جمعہ بھی ترک کر دیا، اور آمد و رفت والے سواروں سے جمعہ کے دن پوچھنے لگا کہ مدینے کی خبریں بتاؤ۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبلا کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بھیڑ بکریاں پالی تھی اور وہ مدینہ میں نہیں سمائی۔ پھر لوگوں نے اس کا سارا حال کہہ کر سنایا۔ حضور نے فرمایا، سبلا پر افسوس، سبلا پر افسوس، سبلا پر افسوس۔ اللہ جل شانہ نے یہ آیت اتاری کہ ان کے مالوں سے صدقہ وصول کرو، اور صدقہ کے فرائض نازل ہوئے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں سے دو شخص صدقہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمائے۔ ایک شخص جہینہ سے تھا اور دوسرا بنی سلیم سے تھا، اور انہیں صدقے کا حساب لکھ کر دیا کہ مسلمانوں سے کسی طرح صدقہ وصول کریں، اور ان سے فرمایا کہ تم دونوں سبلا پر گزرو اور بنی سلیم کے فلاں شخص پر اور ان دونوں سے صدقات وصول کرو۔ اور وہ دونوں نکل کر سبلا کے پاس گئے اور ان سے صدقہ طلب کیا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھوایا۔ وہ کہنے لگا، یہ تو جزیہ ہے، یہ تو جزیہ کی بہن ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے، تم جاؤ اور فارغ ہو کر میرے پاس آنا۔ اور ان کی آنے کی خبر اس سلمی شخص نے سنی تو اس نے اونٹوں میں سے بہترین عمر کی اونٹ نکالے اور ان کو صدقہ کے لیے الگ کر لیا، اور انہیں لے کر ان دونوں کے استقبال کیا۔ جب انہوں نے وہ اونٹ دیکھے تو کہنے لگے، تجھ پر فرض نہیں ہے، ہم تجھ سے یہ نہیں لینا چاہتے۔ تو اس نے کہا، نہیں، تم یہ لے لو، میں دل کی خوشی سے دیتا ہوں۔ اور انہوں نے اس سے وہ لے لیے، اور پھر وہ لوگوں کے پاس گئے اور ان سے صدقات لیے۔ پھر وہ سبلا کے پاس گئے تو اس نے کہا، مجھے اپنا خط دکھاؤ۔ اسے پڑھ کر وہ وہی کہا کہ یہ تو جزیہ ہے، تو جزیہ کی بہن ہے، تم جاؤ، میں اپنے بارے میں سوچوں گا۔ وہ دونوں نبی کریم کے پاس پہنچے۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، افسوس سبلا کی بردباری پر، قبل اس کے کہ وہ آپ سے بات کریں، اور آپ نے سلمہ کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ ان دونوں نے آپ کو سبلا اور سلمہ کے بارے میں بتایا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری، اور اس وقت رسول اللہ کے پاس سبلا کے اقارب میں سے ایک شخص تھا، اس نے یہ سب کچھ سن لیا اور سبلا کے پاس گیا اور بولا، سبلا، تیرا برا ہو، اللہ نے تیرے متعلق فلاں آیت اتاری ہے جس کا یہ مضمون ہے کہ پس سبلا نکلا حتیٰ کہ نبی کریم کے پاس پہنچا اور آپ سے سوال کیا کہ صدقہ قبول کرے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تیرا صدقہ قبول کرنے سے روک دیا ہے۔ بس وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا۔ آپ نے ان سے فرمایا، تیرا ہی کیا دھرا ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا مگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی مسکن پر واپس چلا گیا۔ پھر جناب رسول کی وفات واقع ہو گئی اور آپ نے ان سے کچھ بھی قبول نہ فرمایا تھا۔ پھر وہ حضرت ابو بکر کے پاس گیا، اس وقت وہ خلیفہ تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میرا درجہ معلوم ہے اور انصار میں میرا مقام بھی جانتے ہیں، تو میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ حضرت ابو بکر نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تیرا صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ پھر ابو بکر کی وفات کے بعد عمر خلیفہ ہوئے تو سبلا آپ کے پاس گیا اور کہا، اے امیر المومنین، میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا صدقہ نہ تو رسول نے قبول فرمایا، نہ حضرت ابو بکر نے تیرا صدقہ قبول کیا،
تو حضرت عمر نے اپنی وفات تک اس کا صدقہ قبول نہ کیا، اور پھر جب حضرت عثمان خلیفہ ہوئے تو سب نے آپ کے پاس کیا اور کہا میرا صدقہ قبول فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا اسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا تو میں کیسے قبول کر لوں؟ بس حضرت عثمان نے بھی قبول نہ کیا، پھر شبلہ حضرت عثمان کی خلافت میں وہیں ہلاک ہو گیا۔ ارکان سلطنت کا ایاز پر انضمام اور ایاز کی وفاداری۔ محمود اور ایاز یہ دو ایسی ہستیوں کے نام ہیں جنہیں اپنے کارناموں اور تعلق خاص کی وجہ سے شہرت حاصل تھی، اور وہ دونوں کا نام مخلوق کی زبان پر وقت جاری رہتا۔ اس میں سے ایک سلطان محمود تھا جو فاتح سے مناب ہے، دوسرا شخص سلطان کے انتہائی جانثار اور محبوب ترین غلام خواجہ احمد ایاز ہیں۔ خواجہ ایاز کا تذکرہ بڑے بڑے شعراء اور ادباء نے اپنے کلاموں میں مختلف انداز میں خراج تحسین پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی شہرت بام عروج کو پہنچ گئی۔ خواجہ ایاز سے ہمارا تعلق اس لحاظ سے بھی ہے کہ وہ شہر لاہور کے معمار بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے زمانے میں شہر لاہور کو اثر نو راستہ آباد کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے لاہور شہر بادشاہوں کے تخت تاج کی وجہ سے کنٹری کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ اگر خواجہ ایاز کو شہر لاہور کا بانی کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ خواجہ ایاز یوں تو معمولی شکل صورت کے حامل لطیف و نظر انسان تھے، لیکن اپنی جانثاری اور وفاداری کی وجہ سے سلطان محمود کے دل میں بسے ہوئے تھے۔ سلطان محمود کو آپ سے بے حد محبت تھی، وہ آپ کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے۔ کتابوں میں سلطان محمود اور خواجہ ایاز کے بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ ان میں سے چند واقعات